हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और कुदस के नाम से आप सबकी सलामती हो। आए हम कलाम मुक़द्दस में से अमसाल की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 31वीं आयत मुक़द्दस तलावत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूं बयान किया गया है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस की साया मुक़द्दसा में खुदा का बंदा सुलेमान नबी फतह याबी की हकीकत को बयान करते हैं कि दर हकीकत फतह याबी खुदावंद की तरफ से होती है। सुलेमान नबी इस हकीकत को जंग के दिन का जिक्र करते हुए वाज़ेह करता है। जैसा कि इस आया मुक़द्दसा में बयान किया गया है कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, कि जंग से पहले जंग में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों को सुधारा जाता है, उन्हें तरबियत दी जाती है कि जंग में उन्हें जिस तरफ मोड़ा जाए और जिस इशारे के साथ उन्हें रोका जाए और फिर दुश्मन पर फतह पाने के लिए उन्हें जो तरबियत दी जाती है, इस मकसद से कि जंग को जीता जाए, जंग हर हाल में जीती जाए। और जंग के लिए जो दो मुखालफी फौजें जंग की तैयारी करती हैं, तो दोनों तरफ से पूरी तैयारी की जाती है। ऐसी पॉलिसियां, ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं जिनसे जंग जीती जाए। दोनों तरफ से पूरी कोशिश की जाती है, पूरी तैयारी की जाती है कि हर हाल में जंग जीती जाए। तो सुलेमान नबी ने जंग के नतीजे को, जो फतह के लिए लड़ी जाती है, उसको वाज़ेह किया है कि फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। और सुलेमान नबी का ये बयान करना और जंग के दिन के लिए घोड़े को तैयार करने का जिक्र करना वाज़ेह करते हैं कि बहुत दफा वो पॉलिसियां, वो मंसूबे, वो तैयारियां जो जंग जीतने के लिए की जाती हैं, वो बेकार नहीं आती। उन तैयारियों से, उस हिकमत से, उन मंसूबों से फतह नहीं पाई जाती, क्योंकि फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। और इसी बाब में 30वें आयत मुक़द्दसा में जिक्र है, कोई हिकमत और कोई मशावरत नहीं जो खुदावंद के मुकाबल ठहर सके। कि कितनी हिकमत के साथ तैयारी क्यों ना की हो, बड़ी मशावरत के साथ जंग के लिए तैयारी क्यों ना की हो, तो वो बड़े दानिशवर जिन्होंने मशवरे दिए हैं, वो हिकमत, वो पॉलिसियां जिनके साथ मैदान जंग में फौज उतरी है, जब मद्दे मुकाबल खुदा है, मेरी मुराद कि जिस शख्स के साथ, जिस फौज के साथ, जिस ग्रुप के साथ खुदा खड़ा है, तो फिर फतह याबी उसकी है। मेरा और आपका खुदा फिर उस शख्स को फतह अता करता है। और मैं और आप बाइबल मुक़द्दस में से एक मैदान जंग को देखते हैं
کہ فلسطینیوں کی فوجیں اور اسرائیل کی فوجیں آمنے سامنے مد مقابل کھڑی ہیں، اور اسرائیل اور اس کی فوجیں اس کے مقابلے میں فلسطین اور فلسطینیوں کے ساتھ جاتی جولیت جو بڑا جنگی سورما ہے، جنگجو ہے، بہت طاقتور ہے اور جنگی مہارت رکھتا ہے، میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس میدان جنگ میں جاتی جولیت اسرائیل کی فوجوں کو، اسرائیل کے خدا کو للکارتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی طاقت پر، اپنے نیزے بھالے اور اپنی تلوار پر بھروسہ ہے، اپنی اس مہارت پر جو وہ جنگی مہارت رکھتا ہے جو اس نے پائی ہے، اور وہ ان سب چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے بڑے گمان کے ساتھ اسرائیلی فوجوں کو اور اسرائیل کے خدا کو للکارتا ہے۔ نہ صرف للکارتا ہے بلکہ خدا کی تہذیب کرتا ہے۔ اور اس موقع پر اس میدان جنگ میں داؤد جو جنگ کا حصہ نہیں، میری مراد کہ وہ اسرائیل کی فوج میں شامل نہیں، بسد ہو کر وہ میدان جنگ میں آتا ہے، اور جب جاتی جولیت کو اسرائیل کی فوجوں کو للکارتے ہوئے سنتا ہے، زندہ خدا کی تہذیب کرتے ہوئے سنتا ہے، تو داؤد جاتی جولیت سے مخاطب ہوتا ہے، جاتی جولیت سے کہتا ہے تو کون ہوتا ہے جو اسرائیل کی فوجوں کو للکارتا ہے اور زندہ خدا کی تہذیب کرتا ہے۔ اور جاتی جولیت داؤد کو دیکھتا ہے اور اس پر ہنستا ہے، کیونکہ وہ بغیر جنگی ہتھیاروں کے، جنگی لباس کے میدان جنگ میں اترتا ہے اور جاتی جولیت سے مخاطب ہے۔ تو جاتی جولیت داؤد سے کہتا ہے کہ میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں اور جنگلی درندوں کو کھانے کو دیتا ہوں۔ اور داؤد سے اسی طور سے جاتی جولیت کو جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں اور جنگلی درندوں کو کھانے کو دیتا ہوں۔ جنگ تو خدا کی ہے، وہ تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ داؤد کے ان الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ داؤد نے یہ جو فرمایا جنگ تو خدا کی ہے، وہ تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا، داؤد کے ان الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ قادر مطلق خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، نہ کہ وہ اپنی طاقت پر، کہ وہ شیروں کے منہ سے اپنی بھیڑ بکریوں کو بچا لیتا ہے، ان کے چبڑوں کو چیر دیتا ہے، وہ اس بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ داؤد اس پر گمان نہیں کرتا کہ میں شیروں کا مقابلہ کرنے والا ہوں، بلکہ وہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ جو بیان کرتا ہے جنگ تو خدا کی ہے، وہ تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ داؤد پوری طرح خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور جیسا وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے قادر مطلق خدا ویسا ہی کرتا ہے۔ کہ داؤد اپنے فلاخن میں ایک پتھر رکھتا ہے اور اسے زور سے گھما کر چھوڑتا ہے، اور وہ پتھر جاتی جولیت کی پیشانی میں دھنس جاتا ہے۔ جو ہی داؤد کا وہ چھوڑا ہوا، مارا ہوا پتھر جاتی جولیت کے ماتھے پر لگتا ہے اور وہ اس کی کھوپڑی میں دھنس جاتا ہے، تو جاتی جولیت زمین پر گر جاتا ہے۔
اور داؤد آگے بڑھتے ہیں اسی کی تلوار لے کر اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے. اور جب جاتی جولیت زمین پر گرتا ہے اور داؤد اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کرتا ہے تو فلسطینیوں کی فوجیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اور اسرائیل کی فوجیں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور انہیں مارتی ہیں. تو میں اور آپ اس میدان جنگ میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا جنگی سورما، وہ جنگی مہارت، وہ جنگی لباس، وہ حکمت، وہ طاقت جاتی جولیت کو بچا نہ سکی، جاتی جولیت کو فتح نہ دلا سکی. لیکن جس نے خدا پر بھروسہ کیا، خداوند پر توکل کیا، خدا کی جنگ لڑتے ہوئے آگے بڑھا، پھر خدا نے اسے فتح یابی بخشی. سو سلیمان نبی اسی حقیقت کو عیسائیہ مقدسہ میں بیان کرتا ہے. سو آج بھی بہت دفعہ لوگ اپنی حکمت پر، اپنے علم پر، اپنے زور پر، زور بازو پر، افرادی قوت پر، دولت پر اور دیگر صلاحیتوں اور خوبیوں پر بھروسہ کرتے ہیں. بہت دفعہ لوگ گھمنڈ کرتے ہوئے جاتی جولیت کی طرح میدان جنگ میں اترتے ہیں اور پھر مد مقابل اگر خدا کے خوف میں رہنے والا ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کی غیرت میں آگے بڑھنے والا شخص ہو، جماعت ہو، گروپ ہو، تو پھر میرا اور آپ کا خدا اپنے ان وفادار اور فرما بردار لوگوں کو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کو فتح بخشتا ہے. آج بھی وہ حکمت، وہ مشاورت، وہ فرادی قوت کسی کام نہیں آتی جب مد مقابل خدا کھڑا ہے. جب خدا کسی شخص کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حکمت، کوئی مشاورت برے کار نہیں آتی. پھر اس حکمت سے، اس مشاورت سے، افرادی قوت سے بھی خدا کے لوگوں کو گرایا نہیں جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا، بھگایا نہیں جا سکتا، بلکہ میرا اور آپ کا خدا اپنے وفادار اور فرما بردار لوگوں کو فتح بخشتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے. اور اسی حقیقت کو سلیمان نبی نے عیسائیہ مقدسہ میں واضح کیا ہے. جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے. سو ہمیشہ خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی دی ہوئی زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یقینی طور پر آج بھی وہ لوگ جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی دی ہوئی زندگی کو بسر کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں اور خوشیاں اور فتح پاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے بہت زیادہ